बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी और दुआ करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से हों। वेरी वार्म वेलकम और एक खूबसूरत सुबह के साथ आपका हमारा साथ है। और दिन है जनाब 23 जून 23 जून, जहां पे बहुत से हवालों से जाना जाता है। चंद एक मैं चीदा आपको बताऊंगा, फिर चलेंगे आज के टॉपिक की जानिब। नेशनल पोरिज डे, जो कि ख़ास तौर पर सुबह सुबह हेल्दी फूड के तौर पे जाना जाता है, कहीं पे इस तौर पे इसको जहन में रखा जाता है। फिर नेशनल लेट इट गो डे, चलो यार जाने दो, छोड़ो, क्या बात है, मिलजुल के रहते हैं, इस हिसाब से भी इसको जाना जाता है। इंटरनेशनल वुमेन इन इंजीनियरिंग डे, जो कंट्रीब्यूशन ये है ख़वातीन का, इस हवाले से भी 23 जून को जाना जाता है। नेशनल टाइपराइटर डे, पब्लिक सर्विस डे, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो अहम चीज़ जिस पे हम आज गुफ्तगू भी करेंगे वो है इंटरनेशनल विडोज़ डे। जी हाँ, बेवा ख़वातीन का आलमी दिन। एक फाउंडेशन थी जो कि इस्टेब्लिश हुई, जिसका नाम था लूम्बा फाउंडेशन। इंटरनेशनल विडोज़ डे इन्होंने 2005 में इसकी बुनियाद रखी और बेसिकली हुआ ये कि 23 डे जो जून का है, इसको चूज़ किया गया। जो मदर ऑफ फाउंडेशंस ऑफ फाउंडर थे लॉर्ड लूम्बा, जो विडो हुई वो, तो इसको बाकायदा फिर आगे लेके चला गया। इन दिसंबर 2010 द यूएन जनरल असेंबली फॉर्मली अडॉप्टेड जून 23 एज इंटरनेशनल विडोज़ डे, जबकि यूनाइटेड नेशंस ने रेजोल्यूशन जो पास की 2011 से, फिर इसको बाकायदा तौर पर अनाउंस कर दिया गया टू ड्रॉ अटेंशन टू दी वॉइसेस एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ विडोज़ एंड दी। अच्छा, इसके साथ साथ फिर इसको बड़ी इम्पॉर्टेंस देनी शुरू कर दी गई कि दुनिया भर में इस डे को, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं 23 जून, इसको मनाया जाएगा। याद दहानी क्या करवाई जाएगी कि जो विडोज़ हैं, जो दुनिया भर में बेवा ख़वातीन हैं, उनके मसाइल क्या हैं, उनके लिए ज़िंदगी किस तरह से मुश्किल हो जाती है, मौज के हवाले से, सेहत के हवाले से, अगर उनके बच्चे हैं उनकी परवरिश के हवाले से, तालीम के हवाले से, माशरे में उनका मकाम क्या होता है, उनको क्या क्या परेशानियाँ, क्या क्या मुश्किलात फ़ेस करनी पड़ती हैं। अगर हम थीम की बात करें, इन 2021 जो थीम था इनविजिबल वुमेन इनविजिबल प्रॉब्लम्स, बड़ी सीधी सी बात है कि समझ ये लगता है कि मिलियंस ऑफ विडोज़ जो अक्रॉस द वर्ल्ड हैं वो लड़ रही हैं किन चीज़ों से। इस थीम के बैनर के नीचे जो चीज़ें थी, एक कनोपी बनाई गई जिसमें बहुत सारी और चीज़ें डिस्कस की गई कि क्रिटिकल इशू ऑफ पॉवर्टी, ऐसी ख़वातीन जिनका कोई ज़रिया माश नहीं है, वो पहले ही ऐसी ज़िंदगी गुजार रही थी जो हैंड टू माउथ थी, बस किसी तरह से जो उनके शौहर थे मेहनत मजदूरी करके दिन के लिए रोटी लाते थे और अपने बीवी बच्चों का पेट पालते थे। उनके लिए उनके जो शौहर हैं अगर इस दुनिया से चले जाते हैं तो उनका किस तरह से गुजर बसर होता है। इसके बाद वायलेंस, यस, अ वेरी मेन टॉपिक जो वायलेंस के हवाले से है, जिनके सर पे सरपरस्ती नहीं रहती उनके शौहरों की, तो उन ख़वातीन को किस तरह से प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं माशरे में। हेल्थ एंड कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड सिचुएशंस, ये भी अहम है कि जिस तरह ख़वातीन जिनको उनकी जायदाद से हिस्सा नहीं मिल पाता शौहरों की जानिब से, फिर फैमिली इश्यूज़ खड़े हो जाते हैं, उस हवाले से जो बात करने की ज़रूरत है उस पर ज़ोर दिया जाता है। अगर एक रेशो बताई जाए 258 मिलियन विडोज़ अराउंड द वर्ल्ड, ये अभी 2021 के स्टैटिस्टिक्स हैं। अगर अभी हम 2022 में जाएंगे जब ये सारी कैलकुलेशन सामने आएगी, जो कि डेफिनेटली इससे बहुत ज़्यादा होगी। अच्छा, हेल्पिंग गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड, अच्छा, अब दुनिया भर में गवर्नमेंट क्या करती है, जो बेवा ख़वातीन हैं उनके लिए पैकेजेस, उनके लिए बहुत सारी सहूलियात, या कोशिश ये की जाती है कि उनकी ज़िंदगी बाकी जो रह गई है, जो बच्चे हैं उनके साथ, उनके लिए क्या बेहतरी की जा सके, उनके ज़रिए माश के हवाले से क्या किया जा सके। इसके साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर है, ह्यूमन राइट्स है। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि लॉ में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से एक तो ख़ुद नहीं तालीम हासिल करते, दूसरा हमारे माशरे में ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है कि ख़वातीन जो विडो हैं, जो बेवा ख़वातीन हैं, उनके राइट्स क्या हैं, उस हवाले से उनको अवेयरनेस दी जाए। इंटरनेशनल लॉज जो दुनिया भर में कानून बनाए जाते हैं वो उनको इन्फॉर्म किए जाएँ, जुडिशल सिस्टम क्या कहता है इस हवाले से बात की जाए, और डोनेशंस की बात की जाए। दुनिया भर में
جو بیوہ خواتین ہیں ان کے لیے ادارے بنا دیے جاتے ہیں, بنائے جا رہے ہیں, بلکہ ہمارے یہاں بھی اب تو اس طرح کے کام کرنا شروع کر دیے گئے ہیں کہ ڈونیشنز دیے جاتے ہیں, چیریٹیز دی جاتی ہیں, صدقہ خیرات کیا جاتا ہے. ہمارا اسلام جو خوبصورت مذہب ہے اس میں بڑا خوبصورت ایک نظام بنا دیا گیا ہے خواتین کے لیے, بچوں کے لیے, اور بیوہ خواتین کے حوالے سے, ان کے بچوں کے حوالے سے. پھر کچھ سپانسرز کر دیے جاتے ہیں. دنیا بھر میں یہ بھی کانسیپٹ اختیار کیا جا رہا ہے, پھر سمجھایا بھی جا رہا ہے, اس کی ترویج ہمارے ہاں بھی نظر آتی ہے. جو وڈو اگر تو وہ اکیلی ہیں ان کو سپانسر کر دیا جائے, یا اگر ان کے ساتھ بچے بھی ہیں تو ان کی کفالت کے لیے کوئی انتظام کیا جائے. اگین اسلام اس کی بڑی خوبصورت مثال ہے ہمارے سامنے. اینڈ ہیلپ دیم ٹو گو ٹو اسکول. اور وہ بچے جو کہ ابھی چھوٹے ہیں, جن کو صحت کی بنیادی سہولیات چاہیے, تعلیم کی سہولیات چاہیے, پرورش کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, ان کو براٹ اپ کے لیے, بڑے ہونے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں, خوراک کی چیزیں ہیں, اس کے لیے باقاعدہ سپانسر کر دیا جاتا ہے. دنیا بھر میں اب یہ بھی اویئرنیس آ رہی ہے. اچھا, اگر ہم بات کریں کہ جو دنیا میں پاپولیشن ہے, زیادہ جو وڈوز ہیں دنیا بھر میں, پہلے نمبر پر جو سب سے زیادہ تعداد ہے وہ انڈیا میں بتائی جاتی ہے. دیٹ از اراؤنڈ 46 ملین, جو کہ 46 ملین کے قریب بتائی جاتی ہے, اور یہ پہلے نمبر پہ ہے انڈیا میں بیوہ خواتین کی تعداد, جبکہ چائنا میں 44.6 ملین. اتنی بڑی تعداد چائنا میں, یعنی کہ چائنا دوسرے نمبر پہ ہے جہاں پہ بیوہ خواتین کی تعداد زیادہ ہے. جبکہ پاکستان کی بات کریں تو اٹ از اراؤنڈ 6 ملین. ایسی خواتین جو 6 ملین کے قریب ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں. گورنمنٹ سیکٹر ہمارا کیا کرتا ہے؟ اگر تو کوئی فارچونیٹلی جن کا شوہر اس دنیا سے رخصت ہو گیا, ایسی خواتین جو بیوہ ہیں, اگر وہ گورنمنٹ سیکٹر میں جاب کر رہے تھے, وہاں پہ اپنی سروسز فراہم کر رہے تھے, تو ان کے لیے لکیلی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی آنے والی زندگی جو ہوتی ہے یا ان کی جو اولاد ہے ان کے لیے کچھ بہتری ہوتی ہے, پینشنز ملتی ہیں. گورنمنٹ مختلف قسم کے پیکیجز اناؤنس کرتی رہتی ہے گاہے بگاہے کہ کچھ انکریز کر دیا, کچھ ڈکریز ہو گیا, کچھ بہتری ہو گئی. تو گورنمنٹ سیکٹر میں جو ایسے لوگ جاب کر رہے ہوتے ہیں ان کی بیوہ خواتین کے لیے, بیوگان کے لیے کچھ بہتری نظر آتی ہے. جبکہ پرائیویٹ سیکٹر کی بات کریں, پرائیویٹ سیکٹر میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی جاب کر رہا ہے تو اس کو صرف لم سم اماؤنٹ ملتی ہے, اس کو وہی ساری مراد جو کہ گورنمنٹ کی جانب سے دی جاتی ہیں وہ نہیں مل پاتی. تو انفارچونیٹلی اس طرح سے ان کی مدد نہیں ہو پاتی. گریجوٹی, پراویڈنٹ فنڈ اور اس طرح کی چیزیں پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں لیکن بہت کم ہیں. اس پہ بات کرنے کی اور کام کرنے کی ضرورت ہے. این جی اوز اپنا حصہ ڈال رہی ہیں جی, این جی اوز کوشش کر رہی ہیں کہ بیوہ خواتین کے لیے کام کریں, اور پبلک سیکٹر میں بھی کام ہو رہا ہے. اگر میں تھوڑا سا ہسٹری کی طرف جاؤں تو ہندوازم میں کیا ہوتا تھا کہ اگر پیچھے کے زمانوں میں بات کریں, اگر کسی کا شوہر اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کو اس کے ساتھ ہی دفن کر دیا جاتا تھا, یا اس کے ساتھ ہی اس کی بھی زندگی کو ختم کیا جاتا تھا. لیکن ہمارا اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے, مکمل دین ہے, جس میں سارا ضابطہ اخلاق, ضابطہ حیات آپ کو ملتا ہے. اس میں باقاعدہ بیوہ خواتین کے حقوق رکھے گئے ہیں, اس حوالے سے بات کی گئی ہے, جائیداد میں حصہ دیا گیا ہے, ان کے بچوں کے حوالے سے بات کی گئی ہے. تو مسلم وڈو کے رائٹس ہمارے مذہب اسلام میں الحمدللہ نظر بھی آتے ہیں, اور اس پہ کام کرتے ہوئے بھی عملی طور پر ہم نظر آتے ہیں. یہ آج کے ہمارے پروگرام کا ٹاپک بھی ہے, اور آج کے دن کی مناسبت سے آپ سے شیئر کرنا ضروری تھا. اپنے پروگرام کی طرف چلوں گا جس کا فارمیٹ اب تک آپ کو پتہ ہے, اور چونکہ آج ہم اپنا 50واں پروگرام مکمل کر رہے ہیں تو یہ سب آپ کی محبتوں سے ہے, ہماری ٹیم کی کاوشوں سے ہے. آپ کی محبتوں کے ہم مشکور ہیں, ایسی ہمیں محبت کرتے رہیں, ہم آپ کے سامنے بہترین پروگرام لے کے پیش ہوتے رہیں. اور ہمارے جو معزز مہمان ہوتے ہیں ان کا اپنا ایک کنٹریبیوشن ہوتا ہے, خاص طور پر مفتی محمد اجمل بھٹی صاحب جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں, یہ بھی اپنا خوبصورت ایک کنٹریبیوشن دیتے ہیں, ہم ان کا بھی تھینک یو کریں گے. آج فارمیٹ کچھ اس طرح سے ہے جی, تلاوت قرآن کریم سے آغاز کریں گے, آج کا وظیفہ بیان کیا جائے گا, آپ کے سوالات شامل کیے جائیں گے. آج کی بات میں بیواؤں کا عالمی دن ورلڈ وڈوز ڈے کے حوالے سے جیسے میں نے بات کی اس پہ باقاعدہ ہم گفتگو کریں گے, حمد و نعت پیش کی جائیں گی, اور خوابوں کی تعبیر آج سیگمنٹ ہے اس کو شامل کریں گے. تو جی اسٹوڈیوز میں معزز مہمان موجود ہیں, ان کا تعارف کرواؤں. میرے ساتھ رائٹ ہینڈ پہ موجود ہیں قاری اسامہ شفیق صاحب, فاضل قرات صبا ہے. قاری صاحب السلام علیکم, کیسے آپ, خیریت سے ہیں؟ چلے ماشاءاللہ. ان کے ساتھ موجود ہیں جی مفتی محمد اجمل بھٹی صاحب, فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں, ایک عرصے سے حدیث اور شرعی علوم کے استاد ہیں, پی ایچ ڈی اسکالر ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور کچھ دنوں سے موسم بھی خوشگوار ہے, بارشیں بھی ہیں, اور یہ خوشگواری آپ کے چہرے پہ بھی نظر آ رہی ہے. کیا یہ خوشگواری اس لیے بھی ہے کہ آج ہم اپنے 50 پروگرام مکمل کریں, جس کی آپ نے آج ہمیں خاص طور پر مبارک بھی دی؟ جی, کئی قسم کی خوشیاں جو جمع ہو گئیں ماشاءاللہ. ایک تو اللہ رب العزت نے اپنی رحمتوں بری بارش دی جی, اور تقریباً ملک کے سارے حصوں میں بارش ہوئی ہے, اور بڑی کھل کر ہوئی ہے ماشاءاللہ. اور وہ علاقے جہاں سے خشک سالی کی خبریں تھیں وہاں سے اب خوشی کے نعرے لگ رہے ہیں جی ماشاءاللہ, ہمارے لیے پانی کے ذخائر وافر ہو گئے ہیں.
تو موسم بھی ایک دم زبردست قسم کا. جو لوگ مری جا رہے تھے وہ کہہ رہے یار لاہور آ جاؤ, اب یہاں پہ مری بن گئی ہے. مری کے مزے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. کئی قسم کی اللہ کی نعمتیں اب یک وقت حاصل ہوئی ہیں الحمدللہ. سبحان اللہ. تو چہرے کی خوشگواری آج اس لیے بھی زیادہ تھی. چلیں ڈیفینیٹلی بہت سی گفتگو کریں گے سر. انشاءاللہ. چلتے ہیں قاری صاحب کی جانب. قاری صاحب آپ کائنڈلی تلاوت فرمائیں سورہ بقرہ آیت نمبر 234 سے 235 کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یتوفون منکم ویذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ جزاک اللہ قاری صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بڑی صاحب گزارش ہے آج کا وظیفہ آپ بتائیے پھر آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. نظام صاحب جیسا کہ شروع میں آپ نے کہا کہ آج بڑا خوشگوار سا ماحول ہے, تو یہ انسانی فطرت ہے کہ جب اس کو اللہ رب العزت کی نعمتیں ملتی ہیں, اس کی طرف سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں, اس کی رحمتیں اس پر جب برستی ہیں تو چہرے پر خوشگواری, چہرے پر مسکراہٹ اور نور آ ہی جاتا ہے. ماشاءاللہ. یعنی یہ آپ اپنی طرف بات لے گئے بڑی صاحب. نہیں, میں سب کی کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. تو اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں جب کسی بندے کو حاصل ہوں تو پھر ایک اندر سے ڈر بھی رہتا ہے کہ یہ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے کہیں یہ چھن نہ جائے, اللہ اکبر, کہیں ان کو زوال نہ آ جائے. بہترین خوبصورت گھر, آرام دہ گاڑی, اللہ رب العزت نے خوبصورت بچے بھی دیے ہوں, اور چاروں طرف چہچہاٹ ہو, چاروں طرف بہاریں بہاریں ہوں, رونق ہو. ماشاءاللہ. اور ہر کوئی کھلکھلا رہا ہو. جی. تو ایک دم خیال آتا ہے کہ کہیں ان نعمتوں کو زوال تو نہیں آ جائے گا, کہیں ان میں سے کوئی نعمت مجھ سے چھن گئی تو پھر میرا کیا ہوگا. تو ان نعمتوں کو بحال رکھنے کے لیے, ان کو دوام دینے کے لیے, ان کو دیر پا رکھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ بتایا ہے جس کو آج ہم آپ اپنا وظیفہ کہہ سکتے ہیں, دعا کہہ سکتے ہیں, اور وہ ہے شکر. آپ کو اللہ اپنی نعمتیں دے, اپنی رحمتوں سے نوازے تو شکر گزاری میں اضافہ کرتے جائیں تو انشاءاللہ وہ نعمتیں جو ہیں وہ دیر پہ ہو جائیں گی.
इंशाअल्लाह। उनमें और इजाफा होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा है, ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, मेरे बंदो तुम शुक्रगुजार हो जाओ तो मैं अपनी रहमतों और बरकतों में इजाफा करता रहूँगा। तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने जो कुछ हमें दिया हुआ है, अगर इसमें इजाफा चाहते हैं या इसको हम देर पा अपने पास रखना चाहते हैं, इनसे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। और शुक्रगुजारी के इतने मौक़े हैं हमारी ज़िंदगी में, इतने मौक़े हैं कि हम गिन नहीं सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम गिनना चाहोगे तो गिन नहीं सकते, लेकिन हम शिकवा कर देते हैं जी हमें दिया ही क्या है। तो इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह समझाने के लिए कहते हैं कि जब कोई फ़कीर आपके दरवाज़े पर दस्तक देकर रोटी मांगता है ना, कि एक टाइम की रोटी दे दो, तो वो रोटी लेने नहीं आया, वो आपको याद दिलाने आया है कि जनाब अंदर एसी चला के बैठे हुए हो, बेहतरीन कारपेटेड घर है, खूबसूरत हर नेमत मौजूद है, तो बाहर देखो एक वो भी है जो एक टाइम की रोटी के लिए तरस रहा है। तो वो तुम्हें अल्लाह की नेमतें याद दिलाने के लिए आता है। तो इन नेमतों पर अल्लाह का हर दम शुक्र अदा करते रहना चाहिए। उन नेमतों में से एक खूबसूरत लिबास भी है, माशाल्लाह आपने भी पहना हुआ है, सब लोगों ने पहना हुआ है। सुबह घर से निकलते हैं तो खूबसूरत लिबास पहन के निकलते हैं। किसी फंक्शन में जा रहे हूँ तो अलग से सूट, जुमे के लिए जा रहे हैं अलग से सूट, ईद आ रही है उसकी तैयारियाँ अलग से हो रही हैं। तो ये भी एक मौका है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह की तरफ से उसका वादा है कि तुम शुक्र करोगे तो मैं मज़ीद अता करूँगा, इजाफ़ा दूँगा, इन नेमतों को दुआम बख्शूँगा, और साथ गुनाहों की बख्शिश भी। वो जो पिछले प्रोग्राम में हमने कहा था ना कि बंदिशें खुल जाएंगी जी, तो वो गुनाहों की वजह से जो रुकावट है वो भी दूर होगी। तो वजीफ़ा और दुआ क्या है कि आप लिबास पहने और ये ना सोचें कि ये तो मैंने पूरा महीना मेहनत करके जो कमाया था उसमें से ख़रीदा है, नहीं, बल्कि कहें कि उस मालिक ने दिया है, उसके फजल करम से हासिल हुआ, मेरा कमाल नहीं है। तो ज़ुबान से उसका शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हादा सौब व रज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। फ़ौरन कहें कि अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह सब तारीफ़ें तेरी हैं, तूने मुझे ये खूबसूरत लिबास दिया है पहनने को, और इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, मेरी कोई ताकत नहीं, मेरी कोई हिम्मत नहीं, अल्लाह सब तेरे फजल करम से अता हुआ है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत देते हैं अपने उम्मती को कि इस बंदे के पहना तो लिबास खूबसूरती के लिए, अपने सतर को ढांपने के लिए, फंक्शन पर जा रहा है, खूबसूरत लग रहा है, और लेकिन अल्लाह के रसूल के साथ गारंटी भी कि ये दुआ, ये शुक्र के कलिमात ज़ुबान से कहे तो अल्लाह पिछले गुनाह भी माफ़ कर देता है। सुभान अल्लाह। तो ये मौका कितनी बार आता है, हर रोज़ सुबह भी, और शाम को जाते हैं फिर चेंज करते हैं, सुबह आएंगे फिर चेंज करते हैं, जुमे के लिए जाएं फिर नया लिबास, ईद के लिए फिर नया लिबास, शादियों का सीज़न शुरू हो जाए तो हर शादी पर नया लिबास। तो ये शुक्र के मौके अनगिनत हैं, अगर हम इनको कैश करा लें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से गुनाहों की माफ़ी और साथ इन नेमतों के लिए देर पा अपने पास रखने का भी ज़रिया हासिल हो जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें शुक्रगुजार बना दे। आमीन आमीन। बड़ी साहब एक दफ़ा फिर रिपीट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हादा सौबा व रज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। अब तो माशाल्लाह हमारे प्रोड्यूसर साहब की मेहनतों से ये दुआ और इसका तर्जमा भी नाज़रीन के लिए पेश किया जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले वो कमेंट्स में लिखते थे जी इसका तर्जमा कर दें, ये दुआ लिख कर बता दें, अब तो माशाल्लाह दोनों चीज़ें पेश की जा रही हैं, अरबी मतन भी और साथ तर्जमा भी। माशाल्लाह भट्टी साहब, यही वो खूबसूरत बात है जिसके लिए मैं आपका थैंक यू भी अदा करना चाहूँगा। आप माशाल्लाह एक मुस्तकिल हिस्सा हैं प्रोग्राम का और लोग बड़ी रहनुमाई भी लेते हैं और पसंद भी करते हैं। तो बहरहाल ये हमारी टीम एफर्ट है माशाल्लाह, सब कोशिश करते हैं और इसमें हम सबका हिस्सा है। सर आज के जो सवालात हैं वो शामिल करते हैं जी। चूँकि ईद कुर्बान नज़दीक है तो बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो पूछी जा रही थी, आपने भी मुझे बताया प्रोग्राम से पहले कि लोग आपसे भी बात कर रहे हैं कुर्बानी के हवाले से, तो आज मैं चाह रहा हूँ कि वही सारे हम सवालात शामिल करें। अच्छा, सबसे पहले बताइए कि कुर्बानी की अहमियत और फजीलत के मतलब इस्लामी तालीमात क्या हैं? जी निज़ामी साहब, इसकी अहमियत यहाँ से समझें कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादाजी ने जो अपने बेटे इस्माईल को कुर्बान करना चाहा अल्लाह के हुक्म से, और अल्लाह ने जन्नत से एक दुम्बा भेजा और उस वक़्त से ये सुन्नत बन गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसको जारी रखा, जब तक आप मदीना मुनव्वरा में रहे आप कुर्बानी करते रहे।
تو اہمیت اس کی یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ، میرے سارے امتی جنت میں جائیں گے الا من ابا، سوائے اس کے جو خود جانا ہی نہ چاہے۔ تو صحابہ نے حیران ہو کر پوچھا اللہ کے رسول جنت میں کوئی نہیں جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میرے پیچھے پیچھے چلتا رہا وہ جائے گا جنت میں، اور جس نے میری اتباع نہیں کی، میری نافرمانی کی، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو قربانی آپ کی سنت ہے، آپ کی سنت سے پیار کر کے امتی جنت لے سکتا ہے۔ البتہ اس بارے میں وہ جو احادیث آتی ہیں کہ ہر بال کے بدلے میں نیکی، اور یہ موٹے تازے ہو کر آئیں گے، پل صراط کے اوپر سے بھاگ کر لے کر چلے جائیں گے، تو وہ ساری احادیث سند کے اعتبار سے کمزور ہیں، اس لیے ہم ان کو بیان نہیں کرتے۔ تو یہ ہے اس کی اہمیت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سی سنت ہے، اور آپ کا حکم ہے کہ قربانیاں کرو، تو اس لیے ہم قربانی کرتے ہیں۔ اب کرنی کس لیے ہے، وہ جو آپ نے کہا جی اس کے فضائل اور آداب بھی بتا دیں، تو پہلا ادب یہ ہے کہ اس کو عبادت سمجھ کے کرنا ہے۔ یہ کوئی رواج نہیں ہے، کوئی رسم نہیں ہے، کوئی دنیاوی فنکشن نہیں ہے کہ جس میں نمود و نمائش عروج پر ہو۔ جی بالکل، یہ اس سے بچتے ہوئے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، مومنوں کو حکم ہے کہ اس اللہ کے لیے خالص نیت یہ کریں کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ جانور بکرا ہے یا اونٹ ہے، یہ 100 بکرے ہیں 100 اونٹ ہیں، مقصد اگر وہ اللہ کو راضی کرنا ہو تو پھر تو کیا ہی بات ہے۔ اور اگر نیت یہ ہو گئی کہ ذرا محلے داروں کو بھی تو پتہ چلے، ذرا میرے رشتہ داروں کو بھی تو پتہ چلے میں قربانیاں کتنی کرتا ہوں، اور گوشت لینے والوں کو تو میں کھلا ہی دیتا ہوں، تو بد نصیبی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، میرا بندہ مجھے راضی کرنے کے لیے عمل کرے تو بسم اللہ۔ وہ مالک کہتا ہے کہ اس نے ایک کھجور کے بدلے، چھوٹی سی کھجور ہوتی ہے، من تصدق بعدل تمرۃ من قصب طیب، حلال پاکیزہ مال سے مسلمان ایک کھجور جتنا اللہ کی راہ میں دے دے تو اللہ اس کو ایسے پالتا ہے جیسے ہم اپنے پالتو جانوروں کو پالتے ہیں، اور وہ احد پہاڑ 5 کلومیٹر طویل اور 1000 فٹ اونچا، اتنا زیادہ کر کے اللہ اس ایک کھجور کو قبول کر لیتا ہے۔ لیکن اگر نیت میں فطور آ گیا کہ رشتہ دار خوش ہو جائیں، محلے دار دیکھ لیں، فلاں مجھے دیکھ لیں کہ میں کتنی قربانیاں کرتا ہوں، تو اللہ کہتا ہے میں وہ سارا عمل ہی اس کے کھاتے میں ڈال دیتا ہوں، جو اس کو دے دو مجھے نہیں چاہیے۔ تو آداب میں سے یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، سنت کے مطابق کرنا ہے۔ قربانی جس طرح اللہ کے نبی نے کر کے دکھائی ویسے کرنی ہے، اور پھر اس کا گوشت خود بھی کھانا ہے، عزیز و اقارب کو بھی کھلانا ہے، غریبوں کو بھی کھلانا ہے، اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اس کو عبادت سمجھ کر کریں گے تو پھر انشاءاللہ ہماری یہ نیکی ہوگی۔ ٹھیک ہے سر، آگے ہے کہ قربانی کے جانور کو کن اوصاف اور خوبیوں کا حامل ہونا چاہیے، ذرا اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل ہاں اب بات آ گئی کہ جانور کیسا ہو، تو پھر وہی بات کہ ہم دیکھیں گے کہ ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کیسا کیا۔ اب ہم پچھلے سال منڈی میں گئے پیغام ٹی وی کی طرف سے، تو آپ حیران ہوں گے کہ ایک بیل کھڑا ہے، اور ہم نے جا کر قریب ہو بڑا خوبصورت، یہ اس میں کوئی شک نہیں خوبصورت بہت تھا۔ تو پروڈیوسر صاحب ہمارے گئے، میں نے کہا پوچھے ذرا سے، تو مالک سے پوچھا کتنے کا، کہتا ہے 40 لاکھ ڈیمانڈ ہے اور 27 لاکھ لگ چکا ہے، تو یہ بھی زیادتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا جانور کرتے تھے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب قربانی کرنا چاہتے تو آپ حکم دیتے کہ جاؤ 2 دمبے یا 2 مینڈے جن کو ہم چھترے کہتے ہیں وہ لے کر آؤ۔ کیسے ہونے چاہیے؟ ان کی خوبیاں کیا ہیں؟ عظیمین سمینین، موٹے تازے ہوں، پلے ہوئے ہوں، اقرنین سینگوں والے ہوں، املحین خوبصورت بھی بہت ہوں، موجوعین خسی بھی ہوں۔ تو خسی کرنے سے ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا گوشت بڑا پکیدہ لذیذ ہو جاتا ہے، اور وہ پلتے بہت ہیں، موٹے تازے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دمبے یا 2 مینڈے کیے، لیکن 2 بھی کس لیے کیے؟ ایک کرتے ہوئے دعا یہ پڑھی اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، اے اللہ یہ جو دمبا ہے، یہ جو مینڈا میں کر رہا ہوں، میری طرف سے، میری آل کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے قبول کر لے۔ وہ امتی جو قربانی نہیں کر سکے، سبحان اللہ کتنی رحمت ہے، کتنی شفقت ہے آپ کی کہ جو قربانی نہیں کر سکا اور ہے توحید پرست، اللہ کو ماننے والا اور آپ کی رسالت کا اقرار کرنے والا موحد امتی، فرمایا وہ قربانی نہیں کر سکتا، اللہ یہ اس کی طرف قبول کر لے۔ تو 2 قربانیاں، ایک امت کی طرف سے اور ایک آپ اپنے گھر والوں کی طرف سے کرتے تھے۔ تو 2 قربانیوں سے زائد آپ نے کی نہیں،
لیکن کی کیسی ہیں کہ موٹا تازہ ہو، خوبصورت ہو، سینگوں والا ہو، پلا ہوا ہو، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے وہ جو دمبا منگوایا اس کی آنکھیں بھی سیاہ تھیں، پیٹ بھی سیاہ رنگ کا تھا اور پاؤں بھی سیاہ رنگ کے تھے، اچھا اور باقی جسم جو ہے وہ باقی سفید تھا۔ اچھا اچھا تو ایسا خوبصورت موٹا تازہ پلا ہوا خصی جانور کرنا چاہیے۔ اور پھر آپ نے جو جانور نہیں کرنے چاہیے وہ بھی بتائے۔ آپ نے فرمایا 4 قسم کے جانور ان کو قربان نہیں کرنا۔ نمبر 1 العورا، جس کی ایک آنکھ خراب ہو، ڈیلا باہر نکلا ہوا ہے یا اس کو نظر نہیں آتا ہے یا خراب ہے یا دونوں آنکھوں سے ہی خراب ہیں، تو پھر اس کو نہ کریں۔ اور دوسرا وہ جانور جو بیمار ہے، نظر آ رہا ہے بیچارہ وہ لاغر گرا پڑا ہے، اس کو بھی نہیں کریں۔ اور تیسرا وہ جانور جو لنگڑا ہے، وہ چلتا ہے تو اس کی ٹانگ کا لنگڑا پن ظاہر ہوتا ہے، کلیئر ہے بالکل کہ ایک ٹانگ اس کی خراب ہے، وہ بھی نہ کریں۔ اللہ کی راہ میں دینا ہے نا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے تو پھر اچھا جانور دیں۔ اور چوتھا وہ جانور جو ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو، اس میں گدا ہی کوئی نہیں، گوشت ہی کوئی نہیں، اس میں مکھ ہی کوئی نہیں، تو ایسا لاغر اور کمزور جانور بھی نہ کریں۔ اس کے علاوہ جتنے جانور ہیں خوبصورت ہوں، پلے ہوئے ہوں، اور پھر ان کے ساتھ عمر کا بھی لحاظ رکھا۔ آپ نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، 2 دانتا جانور جو ہے وہ ذبح کرو۔ 2 دانتا کب ہوتا ہے؟ اونٹ جب 5 سال کا ہو جائے تو اس کے سامنے والے دودھ کے دانت گر جاتے ہیں اور مضبوط دانت اگاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں 2 دانتا ہونا، مسنہ۔ اور جو بیل اور گائے کی نسل ہے وہ 2 سال کا جب ہو جائے جانور تو پھر اس کے یہ دانت اگتے ہیں۔ اور جو بکرا اور بکری، اس میں 1 سال کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے انما یوفی جذۃ من الظان ما یوفی السنی۔ آپ نے فرمایا بکرے کا دوندا اور بھیڑ کا بچہ، دمبے کا بچہ جو ہے وہ دوندا نہ بھی ہو، 1 سال سے کم بھی ہو، لیکن موٹا تازہ پلا ہوا ہو تو وہ کفایت کر جائے گا، اس کی قربانی جائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ اگر جس طرح سینگوں کے بارے میں کہا گیا کہ اگر سینگ نہیں ہے اور جانور پلا ہوا ہے پراپر، ہاں خوبصورت لاگت۔ اچھا اس میں بھی آپ گڑبڑ کرتے ہیں نا، جی بیپاری حضرات منڈی میں لانے سے پہلے آری کے ساتھ اس کو کاٹ کے اوپر سے ریتی کے ساتھ رگڑ دیتے ہیں اور بعض دفعہ اوپر تیزاب ڈال کے اس کو جلا دیتے ہیں تاکہ جانور کے سینگ نہ ہوں تو خوبصورت زیادہ نظر آئے گا۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینگوں والا جانور پسند کر رہے ہیں، لیکن بیپاریوں کو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے جانور جب آپس میں لڑتے ہیں تو وہ سینگ کے ساتھ زخمی ہو جاتے ہیں، تو ان خدشات کے پیش نظر وہ سینگوں کو کاٹ دیتے ہیں۔ اگر ایسا جانور ہے جس کے انہوں نے سینگ کاٹ دیے ہیں، تیزاب ڈالا ہے، نظر آ رہا ہے، تو ایسا جانور بھی جائز نہیں ہے۔ اگر تھوڑا بہت ٹوٹا ہو، تھوڑا سا اوپر سے گرا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر پورا سینگ ٹوٹ گیا ہے یا انہوں نے خود جان بوجھ کے کاٹ دیا ہے تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں۔ ٹھیک ہے۔ بڑی صاحب ایک چیز اور کہ جس جانور کے سینگ ہیں ہی نہیں، ہاں وہ قدرتی نسل نہیں ہے، قدرتی نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، بہترین ہے، خوبصورت ہوتا ہے وہ بھی جانور۔ ٹھیک ہے۔ آگے پوچھا گیا جی کہ قربانی کی بجائے اس رقم سے غریبوں کی مدد کرنا افضل ہے یا پھر قربانی بہتر ہے؟ کیونکہ یہ سوال اس لیے شامل کیا گیا ہے کہ آج کل یہ کانسیپٹ بڑا رواج پکڑا ہے کہ جی قربانی نہ کریں، آپ کسی کی مدد کر دیں۔ اس پہ روشنی ڈالیں ذرا۔ اس میں روشنی ڈالنے والی کیا بات ہے کہ یہ جو احباب کہتے ہیں کہ بیوہ کے بچوں کی کفالت کریں، جی یتیم بچوں کی کفالت کریں، ہاسپٹل بنا دیں، رفاہی ادارے چلائیں اس رقم سے، پتہ نہیں ان کو اللہ کے نبی کی سنت کے ساتھ کیا بہر ہے۔ حالانکہ مسلمان ہو تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ اس طرح کا اعتراض ہونا نہیں چاہیے۔ تو اگر ان سے ہم پوچھیں کہ بھائی جان آپ نے جو اتنا مہنگا موبائل رکھا ہوا ہے تھوڑا کم قیمت کا لے لیں، جو اتنی مہنگی گاڑی رکھی ہے تھوڑی کم قیمت کی، آگے بڑھی صاحب اس طرف، تو جو آپ نے 10 کنال کا گھر بنایا ہوا ہے 2 کنال میں بھی گزارا ہو سکتا ہے، تو باقی آپ ان فنڈز میں کیوں نہیں خرچ کرتے؟ اگر ہر سال یہ قربانی کے موقع پر ہی آپ کو یہ جذبہ کیوں ابھرتا ہے کہ لو جی اتنی رقم ہم ضائع کر دیتے ہیں نعوذ باللہ، اور اس سے یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے، تو وہ سارے کام آپ اپنی دولت سے کیوں نہیں کر پاتے؟ تو یہ سنت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اسی سنت کے مطابق کریں گے تو ثواب ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا من اعرض عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑتا ہے یہ تو باقاعدہ مذاق کر رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے، استہزاء کر رہا ہے، اور یہ کفر ہے۔ اسلامی شاعر کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے، اس کو بچنا چاہیے۔ لیکن اگر اس شخص کو قربانی کرنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے، دوسروں کو ورگلا رہا ہے، تو یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جس نے میری سنت سے منہ موڑا مجھ سے ہے ہی نہیں، میرا تعلق ہی کوئی نہیں اس کے ساتھ۔ تو یہ کتنی بڑی بد نصیبی ہوگی، دعویٰ بھی ہو اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کا، مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی ہو، اور اتنی بڑی عبادت کا وہ انکار کر رہا ہو۔
تو دوسرے جتنے کام ہیں رفائی وہ بھی کرنے چاہیے۔ اسلام بہت یتیموں کی، مسکینوں کی، بیواؤں کی، غریبوں کی کفالت تو اسلام خود کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ جو عبادات ہیں، مثلا لوگ کہتے ہیں حج پر نہ جائیں جی، ادھر ہی عبادت کر لیں اور وہ پیسے غریب کی بچی کی شادی پر لگا دیں، تو یہ مذاق ہے اسلامی عبادات کا، اس سے بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ یہاں پہ جو سوال پوچھنے والے نے کچھ لوگ کہا ہے، لیکن میں مینشن کروں گا کیونکہ میرے ارد گرد یقیناً آپ کے بھی ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو اب زبان زد عام ہوتی جا رہی ہے، لوگ پتہ نہیں کیوں اس طرح کی ایک چیز ذہن میں آ رہی ہے کہ لوگ کہتے نظر آتے ہیں کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنا اسے اذیت دینے کے مترادف ہے، اس بارے میں رہنمائی چاہیے۔ سوال بھی مزیدار ہے اور جواب بھی میں مزیدار ہی دینے لگا ہوں۔ جی، جب یہ برگر کھانے جاتے ہیں، جی، پیزا کھاتے ہیں، روسٹ کھاتے ہیں، تو وہ جو جانور اس کمپنی نے ذبح کر کے یا مشین سے کاٹ کے ان کے لیے روسٹ کیے ہوتے ہیں، اس وقت جانور کو مزہ آتا ہے، اس وقت بھی تکلیف ہوتی ہوگی کہ نہیں؟ تکلیف ڈیفینیٹلی۔ اور یہ جتنی چینز ہیں دنیا میں، میں خود ذاتی طور پر آج سے تقریباً 20 سال پہلے، اب تو بہت زیادہ بڑھ گئی ہوگی تعداد، مجھے ایک دوست ملے جو کہنے لگے جی میں ایک کمپنی کے یہ چکن فارم میں کام کرتا ہوں، برائلر فارم میں، صرف ایک شیڈ سے ایک شہر میں ان کے 12 شیڈ ہیں اور ایک شیڈ سے روزانہ 2 لاکھ چکن پروڈیوس ہوتا ہے، تو 12 شیڈ سے کتنا ہوا؟ جی، تو یہ سارا کھاتی ہے عوام. ہم انٹرنیشنل سے ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں اور کھاتے بھی ہیں. تو آپ اندازہ کریں نا, یہ جتنی بڑی بڑی فرنچائز ہیں, کمپنیاں ہیں جو وہ روسٹ بنا رہی ہیں, جو آپ کو مندی کھلا رہی ہیں, جو آپ کو پیزا اور شوارما کھلا رہی ہیں, یہ سالانہ کتنے کروڑ جانور ذبح کرتے ہوں گے. تو اس وقت بھی تو جانوروں کو تکلیف ہوتی ہے. اگر ہم اپنے ہمسائے ملک کو دیکھیں جہاں گائے کو ذبح کرنے پر بہت ہنگامے ہوتے ہیں, مزے کی بات ہے کہ دنیا میں گائے کا گوشت ایکسپورٹ کرنے والا چوتھا بڑا ملک یہ ہے. جو مسلمانوں کو مارتا ہے کہ گو ماتا کو کیوں چھیڑا تم نے, وہی گو ماتا کو سب سے بڑا ایکسپورٹر بھی ہے. تو جانور کو تکلیف دینے سے اسلام نے منع کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے, ایک صحابی کے سر کے اوپر چڑیا گھوم رہی تھی سرخ, تو آپ نے فوراً پوچھا من فجع ہذہ بولدھا, اس چڑیا کے بچے کس نے پکڑے ہیں؟ تو صحابی نے جولی دکھائی, اللہ کے رسول میں نے. خوبصورت تھے چھوٹے چھوٹے, بڑے, تو انہوں نے پکڑ لیے. اور ماں پریشان ہو کر کبھی اس کے سر پر منڈلا رہی ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر. تو آپ نے اتنا بھی برداشت نہیں کیا, فرمایا اس ماں کو کس نے پریشان کیا, فوراً چھوڑو. تو اسلام تو ایسا پیارا سا مذہب ہے, جانوروں کو تکلیف نہیں دیتا ہے. اور وہ حدیث جو ہم کئی بار بیان کر چکے ہیں کہ ایک باغیہ بدکارہ گناہگار عورت نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا ہے اور اللہ نے اس کی زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ کسی جانور کو باندھ کر, عربوں میں یہ رواج تھا کہ کسی بھی جانور کو ستون سے باندھ کر اس پر تیر اندازی کرتے, نشانے بازی, نشانے پکے کر رہے ہیں. تو آپ نے منع کر دیا, خبردار, اسلام آنے کے بعد کسی جانور کو باندھ کر قتل نہیں کیا جائے گا. تو یہ تو کھانے کے لیے ہے, سنت ہے, یہاں تو حکم ہے, یہاں تو شریعت نے اجازت دی کہ جس جانور کا گوشت تم نے کھانا ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے ذبح کرو. اور آپ نے ذبح کرتے وقت اس کو ہتھیار پہلے نہیں دکھانا, چھری کو کہا تیز کر کے لاؤ, کند چھری نہ ہو کہ جیسے کٹے ہی نہیں, اور فوری اس کی رگیں کٹیں اور وہ جلد از جلد راحت پا جائے. تو اسلام تو سارے اہتمام کرتا ہے, اس کو سکون پہنچانے کے بھی, بلا وجہ اس کو مارنے, اس کو تکلیف دینے سے بھی روکتا ہے. اور جہاں جائز ضرورت ہے انسانوں کی, اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. وہ اللہ کہتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, انسانوں زمین میں جو کچھ ہے وہ ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. تو یہ جانور اللہ نے ہماری ضرورت کے لیے پیدا کیے ہیں. تو جب ہم اپنی ضرورت کے لیے ان کو ذبح کریں گے, تکلیف ان کو ہوتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے. لیکن وہ جو کاٹ کے پھینک دیتے ہیں بلا وجہ, جو آپ کا شکار کا شوق پورا کرتے ہوئے ان جانوروں کو مار کے تو پھینک آتے ہیں, یا وہ جو کروڑوں جانور ہر سال ایک ایک کمپنی اپنے کسٹمرز کے لیے کاٹ رہی ہے, تکلیف تو اس وقت بھی ہوتی ہے. تو یہ اعتراض ایسے ہی فضول سا ہے. تو ان بھائیوں کو سنت سمجھ کر, عبادت سمجھ کر اس عبادت کو سر انجام دینا چاہیے. ٹھیک ہے. آگے سوشل میڈیا کی جو وار ہے سر, اس کے بارے میں ایک سوال ہے کہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ لوگ بڑے قیمتی جانور خرید کر سوشل میڈیا پر اس کی خوب تشہیر کرتے ہیں. قرآن و سنت کی روشنی میں اس رویے کے متعلق بھی جاننا ہے ان صاحب کو.
اللہ اکبر. ہم کرتے تو یہی ہے نا بھٹی صاحب, ہم نے کوئی چیز خریدی ہے یا خریدنے جا رہے ہیں, ہم کچھ کھانے لگے ہیں اور یا کچھ کھا رہے ہیں, فوری طور پہ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دیا, اسٹیٹس لگا دیا. ہاں, اس سوشل میڈیا نے نمائش اور ریاکاری کو بہت ترقی دی ہے. سلف صالحین اپنی نیکیوں کو چھپایا کرتے تھے تاکہ یہ بچ جائے, اس میں کوئی ریاکاری کا عنصر نہ آ جائے. تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ جب تک وہ نمائش نہ لگائیں مزہ ہی نہیں آتا. میں بکرا لایا ہوں 2 لاکھ کا, یہ دیکھیں یہ میں 27 لاکھ کا بکرا خرید کے لایا ہوں, یہ دیکھیں یہ بیل ہے. تو یہ تو ہمارے میڈیا نے بھی اس کو بہت زیادہ پھیلایا ہے. اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے. آمین. سلف صالحین کا رویہ کچھ اس طرح سے ہوتا تھا کہ مدینہ منورہ کے اندر بیوہ, جس طرح آج آپ کا ٹاپک ہے, تو اسلام دیکھیں بیواؤں کی کس طرح سے خدمت کرتا ہے, جی, کس طرح بچوں کی پرورش کرتا ہے. مدینہ منورہ کے کچھ بیوہ اور کچھ یتیم بچوں کے گھروں میں ہر مہینے راشن آ جاتا تھا, پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ دے کے کون گیا ہے. اللہ کمال نہیں, اللہ اکبر, کہ یہ محسن کون ہے جو رات کے اندھیرے میں ان کے دروازے پر رکھ کے چلا جاتا ہے. تو علی زین العابدین رحمہ اللہ, حضرت حسین کے بیٹے ہیں رضی اللہ عنہما, یہ جب فوت ہوئے, جب ان کو غسل دینے لگے تو ان کی کمر کے اوپر نشانات تھے. بوری اٹھائی نا وزنی, تو کمر چھلی ہوئی وہ مسلسل چھل چھل کے نشان بن گئے. تب مدینے والوں کو پتہ چلا کہ ہمارا محسن تو یہ تھا, یہ عظیم انسان تھا, یہ ہستی تھی جو ہر مہینے یتیم بچوں کے گھروں میں راشن پہنچاتا تھا. اتنا نیکی کو چھپاتے تھے. تو یہ قربانی عبادت ہے بھائی, فکر کریں. قربانی آپ نے خرید لی, مہنگی بھی خریدی, خوبصورت بھی خریدی, اس کے بعد اللہ سے دعائیں کرنے کا ٹائم ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, کہ میرے مالک تیرے مال سے, تیری توفیق سے, تجھے راضی کرنے کے لیے اللہ یہ سارا کچھ کر رہا ہوں, تو اللہ تو قبول فرما لے. تو وہ ایک قربانی جو اللہ کے ہاں قبول ہو گئی, وہ ان سینکڑوں جانوروں سے زیادہ قیمتی ہے جو اللہ قبول ہی نہ فرمائے. تو ابھی میں نے حدیث شروع میں پڑھی ہے کہ وہ مالک کہتا ہے کہ جس نے کوئی بھی نیک عمل کیا مجھے راضی کرنے کے لیے, لیکن ساتھ اس میں لوگوں کو بھی شریک کر لیا کہ لوگ راضی ہو جائیں, محلے دار دیکھ لیں, بچوں کو پکڑا لیتے ہیں, دکھا کے آؤ کیسی شاندار قربانی. تو یہ جو نمائش کا جذبہ بڑھتا جا رہا ہے, یہ ریاکاری ہے اور یہ شرک اصغر ہے. اور اللہ کہتے ہیں کہ جس نے میرے ساتھ کسی کو پارٹنر بنایا, میں سارا ہی پارٹنر کو دے دیتا ہوں, قبول ہی نہیں کرتا. تو اگر آپ نے 30-40 لاکھ روپے لگایا ہے اور وہ جائے گا چلا جائے تو فائدہ کیا ہوگا؟ اس کو ریاکاری ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ جی, رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں بہت بڑے بڑے بزنس مین جن کی زکوٰۃ کروڑوں میں اور بعض کی اربوں میں نکلتی ہے, اس وقت یہ جذبہ کیوں نظر نہیں آتا؟ اگر یہ واقعی جذبہ ہو تو پھر رمضان میں بھی ان تاجروں کے گھروں میں بہت سارا مال نکلنا چاہیے جو غریبوں تک پہنچے. اس وقت کیا ہے جی, کاروبار بہت وسیع ہے تو حساب کتاب کرنا مشکل ہے, اور اگر حساب کتاب کر لیا تو اتنے کروڑ زکوٰۃ دینی پڑے گی. اور جب یہ قربانی کا موسم آتا ہے 30-40-50 لاکھ کروڑ کی قربانیاں لا کر محلے میں کھڑی کر دیں گے اور محلے داروں کو بھی اذیت دیں گے اور پھر اپنا عمل بھی اس نمائش کے ذریعے ضائع کریں گے. تو اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں اپنے عمل کو محفوظ کرنے کی توفیق دے, کیونکہ اللہ کا قانون کیا ہے بھلا؟ جی, اللہ کہتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہ, جو نیکی ہمارے پاس لے آیا اس کو ہم 10 گنا دیں گے, اور جس نے نیکی یہیں کر کے یہیں ضائع کر لی تو وہ لے گا کیا پھر؟ تو اس لیے اپنے اعمال کو اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا چاہیے, اور بچانا چاہیے اور ڈرنا چاہیے کہ کہیں میری یہ محنت ضائع نہ چلی جائے. نمود و نمائش, ریاکاری اور اس طرح کی ساری چیزیں ان سے دور رہنا بہت ضروری ہے اس کے لیے. بہت ٹھیک ہے بڑی صاحب, سوالات تو کافی تھے لیکن چونکہ وقت ہی نہیں رہا, جی, اور انشاءاللہ پھر کوشش کریں گے کہ شامل کریں ایسے سوال اور رہنمائی مل سکے. اس کے ساتھ ہی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب, مفتی صاحب, آپ تشریف لائے, آپ کے آنے کا شکریہ. قاری اسامہ شفیق صاحب, آپ تشریف لائے, آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. لیں جی, یہ تو سیشن یہاں پہ ختم ہو رہا ہے. اب یہ ایک بریک کے بعد ہم دوبارہ آئیں گے, اور جب آئیں گے تو پھر بات کریں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے, اور وہ آپ جانتے ہیں کہ بیواؤں کا یہ عالمی دن ہے, اس پہ ہم گفتگو کریں گے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.